बाहर महमूद मरनी खड़ा था। सरकारी यूनिफॉर्म पहने वो संजीदा लगता था। फातिह ने एक नज़र इसके पीछे डाली, जहाँ फासले पर बग्घी और सरकारी सिपाही खड़े नजर आते थे। सनबाऊ वोंगली से खराज वसूल करने आया हूँ, इसने सादा अंदाज में कहा। मालिक घर नहीं है, मगर खराज की थैली पर ख्वा गया था। मैं लाता हूँ, बल्कि तुम अंदर आ जाओ। इसने आंखों ही आंखों में महमूद मरनी को इशारा किया। महमूद ने पीछे देखा और सिपाहियों को वहीं रुकने का कहा। फिर फातिह के हमरा अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा बंद होते ही महमूद के चेहरे पे बेचैनी फैल गई। वो तेजी से घूम के इसके सामने आया और परेशानी से फातिह को देखा। तुमने कहा था तुम हमारे लिए कुछ करोगे, अब बताओ, क्या तुम हमें आजाद करवा सकते हो? सारा रोब, सारा तंतना खत्म हो गया और वो फातिह के सामने दिल के कंधों वाला एक गुलाम लग रहा था, जो अब्बू अल खैर के आगे बेबस था। फातिह ने तपाई पे धरी थैली उठाई और उसके हाथों में थमाते हुए से तसल्ली दी। महमूद बिन मरनी, तुम इन चंद गुलामों में से हो जिन पे अब्बू अल खैर भरोसा करता है और उनको बाहर जाने की इजाज़त है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम भी आज़ाद होना चाहते हो। मैंने मालिक के साथ कभी दगा नहीं किया, मगर मुझे नफरत है मालिक से। मुझे खरीद के नहीं, मेरे गांव से अगवा करके लाया था। इसके आधे से ज्यादा गुलाम नाजायज गुलाम हैं। मुझे बताओ फातिह, हम कैसे आजाद होंगे? फातिह ने इसके कंधे पे हाथ रखा और इसकी आंखों में झांका। वो उंगली तुम्हें इस कैद से निजात दिलाएगा, वो भी आने वाला है। तुम उससे बात करो और अपनी कहानी उसके सामने रखो। वो तुम्हारा केस लेकर काजी वक्त के पास जाएगा और काजी अबू अल खैर को हुक्म जारी करेगा कि तमाम नाजायज गुलाम आज़ाद किए जाएं। ये वोंगली की कोशिशों से मुरसल शाह के दौर में नया कानून पास होगा, जिसके मुताबिक तमाम नाजायज गुलाम आज़ाद हो जाएंगे। महमूद मर्दी ने उलझन से देखा। तुम तो यूं बता रहे हो जैसे तुमने हमारी किस्मत पढ़ रखी हो। फातिह धीमा सा मुस्कुराया। वोंगली एक अजीम इंसान है और मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि वही तुम लोगों को निजात दिलवाएगा। ये बात तारीख की किताबों में लिखी जाएगी। बाहर घोड़े की आवाज आई तो महमूद मरनी चौंका। फातिह ने गहरी सांस ली। तुम अंदर बैठो, मैं कहवा बना के लाता हूँ। तुम्हें सिर्फ एक दफा वोंगली से बात करनी है, वो फौरन राजी हो जाएगा। महमूद मरनी फीका सा मुस्कुराया। इसकी बेबस आंखों में उम्मीद जागी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। कुछ देर बाद वॉन फातिह रसोई से निकला तो इसके हाथ में तश्त था, जिसमें नन्ही चीनी प्यालियां और चायदान रखी थी। साथ में शहद की बोतल थी। इसने तश्त बरामदे की मेज पे रखा और चैनक से प्यालियों में कहवा उंडेलने लगा। सामने आराम कुर्सी पे वोंगली बैठा मुकाबिल बुराजमान महमूद मरनी को सुन रहा था, जो परेशानी से इसे अपनी दास्तान सुना रहा था। सब जानते हैं सनबाऊ कि मलाका के कानून में गुलाम दो तरह से बनाए जा सकते हैं, या तो वह जंग के कैदी हों या फिर मंडी में बाकायदा मुआहिदा करके इनको खरीदा गया हो। मगर अब्बू अल खैर लोगों को अगवा करके लाता है और जबरी गुलाम बना लेता है। इसको राजा की सरपरस्ती हासिल है, यूं इसको मुफ्त में गुलाम मिल जाते हैं। हम सब आज़ाद होना चाहते हैं और हमें यकीन है कि आप हमारी मदद करेंगे। फातिह ने झुक के तश्त सनबाऊ के सामने किया। इसने आराम से प्याली उठाई और लबों से लगाई। फातिह तश्त लिए महमूद मरनी के पास गया। आंखों ही आंखों में मुस्कुरा के इसे हौसला दिया। महमूद ने पुरुमीद सा मुस्कुराते हुए कहवा उठाया और सनबाऊ को जरा एतमाद से मुखातिब किया। सनबाऊ, आप हमें समझाएं कि हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए। हम किस तरह अब्बू अल खैर के खिलाफ उठ खड़े हों। फातिह अब तश्त लिए पीछे कोने में जा खड़ा हुआ। कमर पे हाथ बांधे वो मुंतजिर सा सनबाऊ को देखने लगा। महमूद मरनी, तुम जानते हो, मैं भी गुलाम था, ताइसान। जी, इसलिए हमें लगा कि आप हमारा दर्द, और मुझे भी जबरी तौर पर गुलाम बनाया गया था। मैं शाही चीन के पास कम उम्री में आया था और मुझ पर बहुत जुल्म भी ढाए गए, मगर मैं डटा रहा। मैंने अपने आका के दिल में जगह बनाई। मैंने मेहनत की और मुझे उनका कुर्ब हासिल हुआ। मुझे बड़े बड़े ओहदे मिले और मैं आज आज़ाद हूँ। मुल्क मुल्क घूमता हूँ, जहाँ चाहे रहता हूँ, मगर हर दिन के इख्तिताम पे अपने आका को खत लिख के सारी सूरत हाल से आगाही देता हूँ। मैं आज भी शाही चीन का गुलाम हूँ। और सनबाऊ ने प्याली रखी और आगे को झुक के उसकी आंखों में देखा। मुझे
اس غلامی پہ فخر ہے۔ پیچھے کھڑے وون فاتح کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں نے آج تک شاہی چین کے خلاف دوسروں سے مدد نہیں مانگی۔ میں نے اپنے آقا سے محبت کی اور وفاداری نبھائی۔ ہر غلام کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ یہ سوچنا بھی مت کہ میں کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بغاوت کا مشورہ دوں گا۔ آج تو تم آگے ہو اور میں نے معاف کر دیا، لیکن اگر دوبارہ آئے تو میں ابو الخیر کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اس لیے گھر جاؤ اور اپنے آقا کی خدمت کرو۔ غلام ہر طرح سے بنائے جاتے ہیں اور یہ ان کی قسمت ہوتی ہے کہ انہیں اپنے مالک کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ تم بھی میرے جیسا مقام حاصل کر سکتے ہو اپنی وفا اور محنت سے۔ اور یاد رکھنا، ملاقہ کا کوئی رئیس، کوئی قاضی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ سب کے گھروں میں جائز اور ناجائز غلام موجود ہیں۔ محمود برنی خاموشی سے اٹھا، تھیلی اٹھائی اور فاتح پہ ایک دکھ بھری جداتی نظر ڈال کے مڑ گیا۔ دروازہ کھل کے بند ہونے کی آواز آئی، مگر فاتح اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ وہ انگلیاں پیالی سے گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہلکا سا ملال تھا۔ مجھے ان غلاموں سے ہمدردی ہے فاتح، مگر میں اس اجنبی دیس میں اجنبی ہوں۔ میں کبھی بھی ان غلاموں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں میری پیشانی کی لکیروں میں کوئی تحریر ایسی نظر آئی ہے تو یقین کرو تم نے غلط پڑھا ہے۔ وہ انگلی نے پیالی رکھ دی اور آنکھیں موند لی۔ تھکا ہوا لگتا تھا اور فاتح بالکل سن کھڑا تھا، پتھر کا بت ہو کوئی جیسے، ٹوٹا ہوا خواب ہو کوئی جیسے۔ بندہ ہرا کے محل کے عقبی کھڑکیوں سے دور نیچے ٹھاٹھے مارتا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ تالیہ کی خوابگاہ میں 2 صندوق کب کے لا کے رکھے گئے تھے اور وہ ان کو کھولے بیٹھی تھی۔ اوپر چاولوں کی تہ لگی تھی۔ تلاشی کے وقت ابو الخیر کے ملازم نے یہی بتایا تھا کہ یہ دم کیے گئے چاول ہیں جو شہزادی کے لیے بھجوائے گئے ہیں۔ تہ ہٹاؤ تو اندر ریشمی کپڑے میں سکے بھرے تھے۔ یقیناً یہ کرپشن کے سکے راجہ مراد کو بھی چاولوں اور دالوں کے نیچے چھپا کر بھجوائے جاتے ہوں گے۔ صاف شفاف کرپشن جس کا کوئی سراغ نہیں لگا سکتا۔ خیر، اس نے صندوق بند کیا اور کھڑکی میں رکھی گھڑی کی ریت دیکھی۔ سپہر کا وقت تھا۔ راجہ اس وقت حکومتی امور میں مصروف رہتا تھا، ابھی کمرے میں نہیں آیا ہوگا۔ ایک خیال سا اس کے ذہن میں گوندا۔ کچھ دیر بعد وہ اشرفیوں کی تھیلی بھر کے راجہ کی خوابگاہ کی طرف جا رہی تھی۔ راجہ اندر نہیں ہے، پہرے داروں نے ادب سے اطلاع دی۔ میں ان کے لیے خاص تحفہ لائی ہوں، انتظار کر لوں گی۔ وہ بظاہر خوشی بھرے جوش سے بتاتی اندر چلی آئی۔ وہ اسے روک بھی نہ سکے۔ اندر آتے ہی اس نے تھیلی میز پہ رکھی اور جلدی سے الماری کی طرف بڑھی۔ اسے کھولا، ہر خانہ کھنگالا، بستر صفائی سے الٹ پلٹ کیا۔ چابی تو درکنار، وہاں کچھ بھی ایسا نہ تھا جو قابل توجہ ہو، صرف کپڑے، کچھ اشرفیاں، کاغذ، مہر، کتابیں۔ وہ آخری صندوق بند کرنے لگی تو ٹھٹکی۔ اندر ایک بوتل رکھی تھی، خالی بوتل۔ بوتل دیکھ کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ ایک خواب سا ذہن کے پردے پہ چلنے لگا۔ وہ الماری کھولتی ہے، بوتل نکالتی ہے۔ اس کے اندر مایا سا بھرا ہے اور پیندے میں سکہ اور چابی تیر رہی ہے۔ وہ بوتل سے مشروب پی لیتی ہے اور چابی نکال کے جوڑ دیتی ہے۔ وہ لمحہ امر ہو جاتا ہے۔ اندھیر راستہ، اوپر تاروں بھرا آسمان، اور وہ ایک ستارے کو دیکھتی چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، جیسے خواب سے کوئی راستہ دکھا رہا ہے، کوئی روشنی سے اس کی راہ پر ہے۔ وہ چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اسے وہ سیڑھیاں نظر آتی ہیں۔ وہ نیچے اترتی جاتی ہے۔ آگے وہ قدیم دروازہ ہے۔ وہ زنجیروں سے لپٹے اس کے تالے میں چابی گھساتی ہے اور زیر لب بڑبڑاتی ہے، باپا اگر الور سنگائی کے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کیا ہوا؟ میں خود جاؤں گی اور خزانہ ڈھونڈ کے لاؤں گی۔ وہ زیر زمین راہداریوں میں چلتی جا رہی ہے۔ اوپر بارش برس رہی ہے، نیچے 2 دریا ہیں، پھر سیڑھیاں جن کو عبور کر کے وہ اوپر آتی ہے اور ڈھکن ہٹا کے زمین پہ باہر کو نکل آتی ہے۔ وہ ڈھکن برابر کر کے سیدھی ہوتی ہے اور ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ وہ ایک چرچ میں کھڑی ہے۔ لکڑی کے ڈیسک قطار در قطار لگے ہیں، سلیب جگمگا رہا ہے، موم بتیاں بجھی ہیں اور وہ چرچ کے وسط میں حیران پریشان کھڑی ہے۔ آوازوں نے ارتکاز توڑا تو تالیہ نے چونک کے آنکھیں کھولی۔ وہ راجہ مراد کی خواب کا خالی بوتل ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ یہ وہی بوتل تھی جو کم سن تالیہ نے پی کے پھینک دی تھی۔ اس نے جلدی سے بوتل اندر واپس رکھی
اور چیزیں درست کرتی خوابگاہ کے وسط میں آ کھڑی ہوئی، بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اب یوں سست روئی سے کھڑی تھی جیسے کافی دیر سے باپا کی منتظر ہو۔ راجا کسی سے تیز تیز بات کرتا ہوا آ رہا تھا، بند دروازوں کے باوجود اس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ اپنے کسی خاص خادم کو مصروف انداز میں ہدایات دے رہا تھا۔ اگر کشتی میں سوراخ ہو گئی ہے تو نئی کشتی لے لو، مگر میں نہ سنوں کہ کشتی نہ ہونے کی وجہ سے کسی قسم کی دیر سویر ہوئی ہے۔ دروازہ کھلا اور وہ بولتا ہوا اندر داخل ہوا، پھر کمرے کے وسط میں کھڑی تالیہ کو دیکھ کے رکا، ہاتھ سے خادم کو جانے کا اشارہ کیا۔ تم یہاں؟ ساتھ ہی اس نے فوراً اپنی الماری کو دیکھا جس کے اندر بوتل چھپی پڑی تھی۔ جی، میں تحفہ لائی تھی، وہ مسکرا کے بولی اور میز پہ رکھی تھیلی کی طرف اشارہ کیا۔ مراد آگے آیا اور تھیلی اٹھا کے انگلیوں کے پوروں سے ٹٹولی جیسے اشرفیاں محسوس کی ہوں۔ ابو الخیر کے تحفوں میں سے ایک نذرانہ اچھا لگا مجھے، ہلکا سا مسکرایا اور اسے واپس رکھ دیا۔ پھر اپنی قبا کندھوں سے جھٹک کے برابر کی اور تالیہ کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ شاہی قبا میں ملبوس، ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے، کندھے تک آتے بالوں والا مراد اب اپنی عقابی نظریں اس پہ جمائے ہوئے تھا۔ تم اس دنیا سے مانوس ہوتی جا رہی ہو، ہونا بھی چاہیے، آخر مجھے یہی رہنا ہے۔ وہ مصنوعی سا مسکراتی رہی۔ پھر تم میرے کمرے کی تلاشی کیوں لے رہی تھی؟ لیکن وہ تیار تھی، اسی طرح مسکرا کے بولی، جانتی ہیں اس دوسری دنیا میں کیا تھی؟ کیا؟ تالیہ آگے بڑھی اور چہرہ راجا کے کان کے قریب کر کے سرگوشی کی۔ میں وہ تھی جو بنا چاپ دروازوں کے اندر گھس جاتی تھی، دیواروں پہ رینگ کے اوپر چڑھ جاتی تھی، الماریوں اور صندوقوں کے اندر داخل ہو جاتی، جیسے ناگن ہو کوئی۔ راجا نے آئی برو اٹھایا، جیسے بلی ہو کوئی، وہ سرگوشی میں بولی اور پھر کندھوں سے اپنا ریشمی لباس ذرا جھٹکا اور مسکرا کے ہٹ گئی۔ راجا پرسوچ نظروں سے اسے باہر جاتے دیکھنے لگا۔ راہداری میں تیز تیز آگے بڑھتی تالیہ کی پیشانی پہ پسینے کی چند بوندیں تھیں جن کو اس نے ہتھیلی کی پشت سے رگڑ کے صاف کر دیا تھا۔ راجا سے ایک دفعہ پھر اسے ہلکا ہلکا سا خوف آنے لگا تھا۔ قدیم ملاقہ کے بازار میں ایک جگہ ایک خوبصورت سا چائے خانہ بنا تھا۔ عام سرائے اور قہوے خانوں کے برعکس یہ قدرے الگ تھلگ تھا اور چاروں طرف سے سبز گھاس سے مزین باغیچے سے گھرا تھا۔ عمارت کے اندر نیم طریق سا طویل ہال تھا جہاں میزیں کرسیاں لگی تھیں۔ ہر جگہ سرخ پردے اور سرخ کاغذی غبارے نظر آتے تھے۔ وہ چینی چائے خانہ تھا اور وہاں صرف چینی افراد کام کرتے تھے۔ تقریباً سبھی ہوئی تھے جو ملکہ یون سوفو کے چینی وفد میں آئے تھے اور یہاں آ کے مقامی عورتوں سے شادی کر کے یہیں بس گئے تھے۔ اس چینی چائے خانے کا نام جیا تھا۔ جیا قدیم چینی میں چائے کو کہتے تھے۔ یہ لفظ پھر جیا سے چا بنا جس سے چائے اخذ کیا گیا۔ جیا اس زمانے میں بھی ایک پرانی اور کلاسیکل اصطلاح تھی اور چائے خانے کا نام اس پہ رکھنا کسی اعلیٰ اور ادبی ذوق کے حامل شخص کا کام تھا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں، 3 نگینوں والا غلام وونگ لی تھا۔ جیا وونگ لی کا ذاتی قہوہ خانہ تھا جہاں وہ اکثر اپنی شامیں گزارتا تھا۔ یہاں شہر کے امراء اور رؤساء آیا کرتے تھے اور سیاست و سیاحت پہ لمبی بحثیں ہوتی تھیں۔ اس یام بھی زن باؤ وونگ لی جیا کے اندر ایک میز پہ براج امام خوشگوار انداز میں محو گفتگو تھا۔ سامنے شاہانہ لباس میں چند اعلیٰ عہدیدار بیٹھے اس کو سن رہے تھے۔ فاتح اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا جھک کے چینک سے پیالی میں دھار کی صورت چائے انڈیل رہا تھا۔ وہ کرتے کی آستینیں پیچھے چڑھائے سنجیدہ اور خاموش نظر آتا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص نے پیالی اٹھاتے ہوئے ایک نظر اس کو دیکھا۔ اس کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں وونگ لی، یہ کون ہے؟ سن باؤ نے مسکرا کے اسے دیکھا جو اب سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ یہ میرا نیا غلام ہے، میں نے ابو الخیر سے اسے خریدا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے وہ غلام جس کے اوپر لمبی لمبی بولیاں لگائی گئی تھیں؟ دوسرے شخص نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ لمبے بالوں والا اور داڑھی والا درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ فاتح نے ادب سے سر کو خم دیا، ایسے کہ نظریں اس پہ جمائے رکھیں، جھکائی نہیں۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ داڑھی والے نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ ابو الخیر کی حویلی سے۔ اس نے دوسری پیالی میز پہ رکھی اور سر جھکائے چینک سے قہوہ اندر انڈیلا۔ دیکھنے میں اعلیٰ حسب نسب کے لگتے ہو، پیچھے سے کہاں کے ہو؟ داڑھی والے نے اسی دلچسپی سے پیالی اٹھاتے پوچھا۔ قاضی صاحب کا مطلب ہے کہ ابو الخیر کے پاس کس علاقے سے آئے تھے؟ وونگ لی نے وضاحت کی۔
فاتح نے بس خاموش نظریں گھما کے وونگلی کو دیکھا اور پھر ایک سپاٹ نظر قاضی پہ ڈالی۔ ابو الخیر کے پاس لوگ آتے نہیں ہیں، لائے جاتے ہیں۔ جب بات چبا کے بولا تو میز پہ سناٹا چھا گیا۔ قاضی نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور کھوجتی نظروں سے اس غلام کو دیکھا جو چینک اٹھائے بات کہہ کے پلٹ گیا تھا۔ تم ابو الخیر پہ الزام لگا رہے ہو؟ وہ وزیر خزانہ ہے اور ہمارا دوست۔ دوسرے آدمی نے پیچھے سے ناگواری سے تنبیہ کی۔ وونگلی بھی ہلکا سا کھنکھارا۔ فاتح کا الزام ضروری نہیں کہ غلط ہو، مگر سفارت کارانہ انداز میں دونوں ہاتھ اٹھائے۔ یہ درست ہے کہ ایسے آدمی پہ الزام لگانے سے ڈرنا چاہیے جس کے ماشاءاللہ اتنے رئیس اور امرا دوست ہوں۔ خوش مزاجی سے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جو آگے چلتا جا رہا تھا ایک دم رکا، نہایت ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولی تو ثابت ہوا کہ سفارتکار آخر میں سفارتکار ہوتا ہے۔ کوئی انسان اپنے اصل سے نہیں بھاگ سکتا، نہ وونگلی جو ان اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ سفارتکارانہ تعلقات نہیں خراب کر سکتا تھا۔ اور وہ دھیرے سے پلٹا تو اس کی آنکھوں میں تپش تھی، اور نہ وہ خود اپنے اصل روپ کو زیادہ دیر تک مصلحتوں کے پردے میں چھپا سکتا تھا۔ اس کے اندر کوئی جوار بھاٹا سا پکنے لگا تھا۔ تشت قریبی میز پہ ڈالا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا واپس ان کے سامنے آیا، پھر میز کے دونوں کناروں پہ ہاتھ رکھے اور ان کی طرف جھکا، یوں کہ چہرہ ان تینوں کے سامنے تھا۔ میرا نام فاتح بن رامزل ہے۔ مجھے اللہ نے ہر طبقے میں سے گزار کے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میں نے رئیسوں کی دوستی بھی دیکھی ہے اور شاہوں کے محلوں میں ان کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں۔ میں اعلیٰ سواریوں میں بھی گھوما ہوں اور میں نے ملک کی سیر بھی کی ہے۔ میں کسی کی امارت یا طاقت کے روب میں نہیں آیا کرتا، نہ میں طاقتوروں کی دوستی کے چھن جانے سے خوفزدہ رہتا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے قبریں کھودی ہوئی ہیں مالک، مجھے ان چیزوں سے مت ڈراؤ جن سے فاتح نہیں ڈر سکتا، بھلے سامنے قاضی وقت ہو یا وزیر خزانہ۔ میں ملاقہ کے ان بے بس غلاموں کے حقوق کے لیے آخری سانس تک لڑتا رہوں گا۔ پھر سیدھا ہوا، ایک نظر ان تینوں کے دم سادے چہروں پہ ڈالی اور مڑ گیا، پھر اندر جانے کے بجائے تیز تیز باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ پیچھے سے کیا کہہ رہے تھے اسے پرواہ نہ تھی۔ باہر آ کے گھاس پہ وہ رکا اور گہرے گہرے سانس لیے۔ دن ڈھل رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ چند گھوڑے باہر گھاس کے اس پار کھڑے تھے، کچھ لوگ ٹہل رہے تھے۔ ایسے میں وہ آسمان کا نارنجی پن دیکھنے لگا، اور تبھی نگاہ ہٹائی تو سامنے ایک سنگی پتھر پہ قہوے خانے کے دروازے کے ساتھ ایڈم بیٹھا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں دستہ تھا اور دوسرے پتھر پہ دوات رکھے وہ قلم ڈبو ڈبو کے اس پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ فاتح کو اپنی طرف دیکھتا پا کے ایڈم نے صرف ایک دفعہ نگاہ اٹھائی اور واپس اپنا کام کرنے لگا، جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ وہ یقیناً فاتح سے ملنے آیا تھا، مگر ماحول ایسا تھا کہ وہ مل نہیں سکتا تھا، اس لیے نظر انداز کیے بیٹھا رہا۔ مگر وون فاتح کے ذہن میں ایک دم جھکڑ سے چلنے لگے، یادوں میں جھماکا سا ہوا اور کچھ یاد آیا۔ 2-2.5 سال پہلے وہ کار میں بیٹھا لمبے سفر پہ جا رہا تھا، ڈرائیور کار چلا رہا تھا اور وہ پچھلی نشست پہ بیٹھا اینک لگائے کتاب پڑھ رہا تھا، جس کے سرورق کے اوپری حصے پہ بنگارایا ملایو، ملایا کا پھول، اور نیچے آدم بن محمد لکھا تھا۔ صفحے پہ لکھی تحریر پڑھ کے وہ مسکرا رہا تھا، اور یہ اسی ماہ کی بات ہے جب وونگلی کے چائے خانے جیا میں ہوئی ایک شام گرم بحثوں کی نظر۔ ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا رئیسوں اور قاضی کے خلاف اور کرنے لگا غلاموں کی حمایت جن کو قید کرتے تھے با اثر لوگ اغوا کر کے، اور بولا وہ بھری محفل میں آواز بلند کر کے، نہیں ڈرتا میں رئیسوں کی دوستی کے چھن جانے سے، کیونکہ اللہ نے مطمئن کر رکھا ہے میرا نفس شاہوں کی دوستی سے۔ گھوما ہوں میں اعلیٰ سواریوں میں، رہا ہوں میں اونچے محلوں میں، پھرا ہوں میں ملک، اپنے ہاتھوں سے کھودی ہیں میں نے قبریں، تو نہ ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے جو مجھے خوف زدہ نہیں کرتی۔ لڑتا رہوں گا بے کس غلاموں کی آزادی کے لیے آخری دم تک، کیونکہ میں وونگلی ہوں، سن باؤ تائیسان، شاہ چین کا سب سے وفادار غلام۔ جیا کے باہر گھاس پہ کھڑے فاتح کو وہ الفاظ حرف بحرف یاد تھے۔ چند لمحے کے لیے وہ شوق میں چلا گیا۔ وونگلی؟ یہ الفاظ کہنے والے کا نام کتاب میں وونگلی کیوں تھا؟
یہ الفاظ وونگلی نے تو نہیں کہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ایڈم کے سر پہ آیا اور اس کے کاغذوں پہ نظر ڈالی۔ وہ تاریخ کی کتاب کو خوبصورت نثر، یہ نظم کی صورت لکھ رہا تھا۔ وہی الفاظ، وہی کلمات۔ پھرا ہوں میں ملک ملک، اپنے ہاتھوں سے کھودی ہیں میں نے قبریں، تو نہ ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے جو مجھے خوفزدہ نہیں کرتی۔ لڑتا رہوں گا بے کس غلاموں کی آزادی کے لیے آخری دم تک، کیونکہ میں فاتح بن رامزل ہوں، ایک آزاد انسان۔ ایڈم نے آخری الفاظ تحریر کیے تو وہ ایک دم اس پہ جھپٹا اور اسے گریبان سے پکڑ کے دیوار سے لگایا۔ صفحات بکھر گئے، دوات الٹ گئی۔ ایڈم بوکھلا گیا۔ یہ کیا لکھ رہے ہو تم؟ اسے دیوار سے لگائے وہ غرایا۔ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں۔ گردن دبوچے جانے کے باعث ایڈم کی آواز پھنسی پھنسی سے نکلی۔ ایمانداری اور سچائی کے ساتھ۔ جھوٹ، تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ یہ نہیں لکھا تم نے اس کتاب میں۔ ایک جھٹکے سے اس نے گریبان چھوڑا اور صدمے بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا پیچھے ہٹا۔ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، میں نے اتنے سال وہ کتاب پڑھی ہے۔ جو باتیں تم وونگلی سے منسوب کرتے رہے ہو وہ اس نے نہیں کہی تھیں۔ ایڈم نے گریبان درست کیا، ارد گرد متوجہ ہوئے لوگوں کو مسکرا کے سب ٹھیک ہے کا اشارہ کیا اور جھک کے کاغذ سمیٹے۔ پھر سیدھا ہوا اور گہری سانس لے کے فاتح کو دیکھا، جس کا چہرہ صدمے اور غصے سے بے رنگ ہو رہا تھا۔ میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی، میں اسے اب لکھ رہا ہوں، مگر میں اس میں کبھی بھی آپ کے الفاظ کو وونگلی سے منسوب نہیں کر سکتا سر۔ دبی آواز میں وہ بولا تھا۔ میں اس کتاب کو پوری ایمانداری سے لکھوں گا، اور اگر بعد میں اسے کوئی تبدیل کر دے تو وہ الگ بات ہے، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ مگر فاتح کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ دکھ اور ملال میں گھرا کھڑا تھا۔ اس کا ہر ایک سے اعتبار اٹھ سا رہا تھا۔ آپ کو لگتا تھا کہ وونگلی ان غلاموں کو آزاد کرائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے تلخی سے کہتے نفی میں سر ہلایا۔ محل میں رہ کے یہ تو جان ہی گیا ہوں سر کہ اس سفارتکار کے اپنے ذاتی کارنامے جتنے بھی ہوں، وہ صرف شاہ چین کا وفادار ہے۔ بنگارایا ملائیوں میں اگر اس کی کسی جد و جہد کا ذکر ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کتاب غلط کہتی ہو سکتا ہے وہ جد و جہد دراصل کسی اور کی ہو۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ وونگلی ایک تحریک چلائے گا، وہ ان غلاموں کو آزاد کروائے گا۔ مجھے تفصیلات نہیں معلوم، مگر وونگلی، اسے ہی چلانی تھی تحریک۔ شاید وہ سب وونگلی نے نہ کیا ہو، شاید وہ سب آپ نے کیا ہو۔ مجھے نہیں معلوم وونگلی کا نام کتاب میں کیوں ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ وونگلی وہ ہیرو نہیں ہے جو آپ اسے سمجھتے ہیں۔ آپ اس کے فین ہیں اور اب آپ اس سے مایوس نظر آتے ہیں۔ مگر سر، فرینڈم تو صرف ایک بلبلہ ہے، سترنگا بلبلہ۔ لوگ اس بلبلے کی قید میں اڑتے چلے جاتے ہیں، اور جب یہ پھٹتا ہے تو وہ نیچے آ گرتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ مگر وہ ٹھہرا اور اداسی سے مسکرایا۔ میں سوچتا ہوں سر، کیا ٹوٹنا ضروری ہے؟ کیا مایوس ہونا لازم ہے؟ ان کے لیے ہمارا پیار تو خالص تھا نا۔ کیا ہوا جو وہ اتنے عظیم نہ تھے جتنا ہم ان کو سمجھتے تھے؟ ہم تو اپنی وفا میں سچے تھے نا۔ فاتح کی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگیں۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے ہو کے پہلو میں آ گرے۔ کبھی کبھی ہم پرستار ان شخصیات سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اس لیے الوین کے ٹوٹنے پہ ہمیں خود سے نہیں ٹوٹ جانا چاہیے۔ جیل سے کچھ لوگ باہر نکل رہے تھے۔ ایڈم کے لیے مزید رکنا محال تھا۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹتا اٹھا اور سر جھکائے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وون فاتح اسے ملال سے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ سب وونگلی نے نہیں کیا تھا ڈیڈ۔ آریانہ ایک دم کہیں سے آئی تو اس نے دکھی نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ سفید فراک میں ملبوس وہ سائے جیسی بچی دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ آپ نے عرصے بعد اپنے اوپر بھروسہ چھوڑ کے کسی دوسرے پہ بھروسہ کرنا شروع کیا۔ غلط کیا۔ آپ کو اپنے سے امید لگانی تھی، بھلے تاریخ کی کتابوں میں جو بھی لکھا ہو۔ اس نے سر جھکا کے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ کیا یہ ہاتھ ان غلاموں کو نجات دلانے جا رہے تھے؟ کوئی اپنے اصل سے نہیں بھاگ سکتا، پھر کیا ضرورت ہے بھاگنے کی؟ اس نے چہرہ اٹھایا اور جیا کی عمارت کو دیکھا۔ ایک بات طے تھی، وہ سب جیا سے شروع ہوا تھا، اسی چائے خانے سے۔ مگر کیسے؟
تفصیلات اس کتاب میں درج نہ تھیں، اسے خود ہی کچھ سوچنا تھا۔ اس کی آنکھیں عمارت پہ جمی تھیں اور ذہن دھندلکوں میں پھنسا تھا۔